बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, तमाम शुरका जो यहाँ क्लास में मौजूद हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपना माइक ऑन करके सलाम का जवाब दीजिए, क्योंकि ये फ़र्ज़ है, सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ है। जी प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकुमुल्लाह। चलिए अब माइक्स बंद कर लीजिए। सलाम। बहुत खुशी हुई आप सबको यहाँ देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा दिन है, दूसरा रोज़ा आज है और हम इसमें अल्लाह की किताब कुरान मजीद को समझने के लिए मौजूद हैं। वो कुरान मजीद जो कि इसी बाबरकत महीने में नाजिल हुआ और जिसके बारे में कुरान में ज़िक्र है, गवाही मौजूद है कि वो रमज़ान के महीने में ही नाजिल हुआ, ख़ास तौर पर इंसानों की रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए। ठीक है, तो हम रमज़ान के ही महीने में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। तो अल्लाह के शुक्र के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए हम इस स्मार्ट कोर्स का आगाज करते हैं, जिसका नाम है आओ कुरान समझें आसान तरीके से। इसका हिस्सा अव्वल है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं, 7 कोर्सेज करने के बाद हमें मुकम्मल कुरान समझ आता है। तो ये जो हिस्सा अव्वल है यानी कोर्स 1, ये हम नमाज के जरिए से सीखेंगे। ये और भी खुश नसीबी की बात है। ठीक है, सो आप सबको खुशामदीद। अब हम बाकायदा लेसन की तरफ चलते हैं। जी, तो अगर हम बात करें तारुफ की, तो मैं चाहूंगी कि यहाँ आप सब लोग फास्टली चैट बॉक्स में बताइए कि आप किस सिटी या कंट्री से हैं। जी, अभी सब पार्टिसिपेंट्स तो क्लास में मौजूद नहीं है, लेकिन आप जल्दी से सबके सब जितने लोग मौजूद हैं प्लीज चैट बॉक्स में बताइए आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, जल्दी से। जी, आई एम वॉचिंग। पाकिस्तान सिटी बताइए, सिटी, बिकॉज मैक्सिमम मेंबर्स तो पाकिस्तान से ही हैं। मर्दान, कराची, लाहौर, रावलपिंडी। जी माशाल्लाह, लाहौर, रावलपिंडी, बहावलनगर, हैदराबाद, बहुत सारे नेम्स आ रहे हैं यहाँ पर। रावलपिंडी, गुजरान, फैसलाबाद, एबटाबाद, जोहराबाद, आई थिंक, माशाल्लाह, बहरीन, राइट, बनीगाला। ठीक है, बहुत सारी प्लेसेस मेंशन हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप सबको खुश आमदीद। आप जहाँ से भी इस वक्त क्लास में मौजूद हैं, क्लास का हिस्सा बने रहिए 4:30 तक, 4:30 तक पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आपको क्लास में एक्टिव रहना है। आप इंशाल्लाह बहुत सारे रिवॉर्ड्स और बहुत सारा इल्म यहाँ से हासिल करके इस क्लास को खत्म करेंगे, इसकी तकमील की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने माइक्स को बंद कर लें। आई थिंक सिस्टर सादिया राशिद, आपका माइक ऑन है, तो आपसे दरख्वास्त है कि पूरी क्लास में अपने माइक और वीडियो का ध्यान बहुत ज्यादा रखिए। ठीक है जी, तो क्लास का आगाज करते हुए डेफिनेटली मुझे यहाँ जिक्र करना है बहुत ही मोहतरम डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। इनकी डिटेल को सर्च करने के लिए गूगल पर आप अगर इनका नेम मेंशन करेंगे तो हमें इनकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पीस टीवी पर इनके प्रोग्राम्स भी नशर होते हैं और अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी इंडिया में एक्चुअली मौजूद है। और ये जो स्मार्ट कोर्स, इतना खूबसूरत कोर्स हमारे पास मौजूद है, इसको जो डिजाइन किया है वो डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब ने किया है। तो हमेशा उनको अपनी दुआओं में याद रखिए। उनके न जाने कितने सालों की, कितने टाइम की मेहनत है जो हमारे लिए आसानी पैदा कर रही है इंशाल्लाह ताला। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो हमें जिक्र करना है ऑब्वियसली बहुत 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 मोहतरम रिस्पेक्टेड सर अरशद इकबाल मलिक साहब, जो एक्चुअली पाकिस्तान में अल-फलाह मंजिल के चेयरपर्सन हैं, इसके फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं और पाकिस्तान में स्पेशली अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान को जो है वो उसको फैलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं। और मैं वो खुश नसीब हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैंने डायरेक्ट कोर्स 1 सर रिस्पेक्टेड सर अरशद इकबाल मलिक साहब के जरिए से सीखा है। माशाल्लाह अपने काम में बहुत ज्यादा बेस्ट हैं, हर तरह से सबको डील करने में। पर्सनली आई एम टेलिंग यू, अल-फलाह मंजिल के ये हेड हैं और आप अगर इनसे मिलें, इनसे दावत इस्लाम सुने, इनकी कुरान क्लासेस को सुने, QC1 की क्लासेस इवन रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं,
آپ مجھ سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ ان کو سنیں تو آپ ضرور بے بہا جو ہے وہ علم آپ کو اس سے ملے گا. تو ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. رائٹ. اس کے بعد ڈیفینیٹلی مجھے اپنا تعارف بھی آپ کو کروانا ہے, اور ہے وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ مجھے ہی رمضان میں آپ مجھے ہی دیکھیں گے, مجھے ہی سنیں گے, قرآن کلاس سیکھیں گے. آپ سے درخواست ہے سسٹرز پلیز اپنا مائک آپ چیک کر لیجیے. سسٹرز آپ لوگ اپنا مائک چیک کر لیجیے. ہمبلی ریکویسٹ ہے آپ میں سے کسی ایک کا مائک آن ہونے سے جتنے ممبرز ہیں سب میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے, کلاس سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے. سو پلیز اس کا دھیان رکھیں. جی, تو میں ہوں سمیہ شہزاد, میں اسلام آباد سے بلونگ کرتی ہوں. ماسٹرز کیا ہے میں نے اسلامک اسٹڈیز میں. اگر ہم آفیشیلی بات کریں, بچپن سے ہی مجھے وین آئی واز ان اسکول اینڈ کالج تب سے ہی قرآن انڈرسٹینڈنگ کا مجھے شوق تھا, اور میں نے خود سے بغیر کسی گائیڈ کے ایک بار قرآن کے ترجمے کو پڑھا بلکہ یاد بھی کیا, مکمل قرآن کا ترجمہ الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا, میں اب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکول سسٹم گلزاری کا حصہ ہوں, جہاں پر میں سینئر کلاسز کی ٹیچر بھی ہوں, ڈسپلن انچارج بھی ہوں, اور یہاں کے قرآنک ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بھی ہوں الحمدللہ. اور یہیں سے مجھے موقع ملا, میں کنیکٹڈ ہوئی الفلاح منزل ٹرسٹ کے ساتھ الحمدللہ, اور آج الحمدللہ میں الفلاح منزل ٹرسٹ E11 اسلام آباد میں QC قرآن کورس کوآرڈینیٹر بھی ہوں, ٹرینر بھی ہوں, ٹیچر بھی ہوں, اور اسٹوڈنٹ بھی ہوں, اور یہ اسٹوڈنٹ تو میں ہمیشہ رہوں گی. سو آلموسٹ 6 سال ہو گئے ہیں مجھے الفلاح منزل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوئے. تو آپ سب کی دعاؤں کی خواہاں ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو اپنے راستے میں قبول فرمائے. جی, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کورس کی ایکچولی ٹیچر میں ہوں سمیہ شہزاد. رائٹ, مائکس کو چیک کیجیے, ہمبلی ریکویسٹ ہے مائکس آپ چیک کیجیے. فرسٹ والا کرو نا جہاں پر آ رہا ہے. آئی تھنک سسٹر رشدہ کی آواز آ رہی تھی. یہ پلیز آپ لوگ اپنے مائکس چیک کریں سسٹرز, بہت ضروری ہے یہ. جی, یہاں بہت بہت ضروری ہے یہ ذکر کرنا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں نے سٹارٹ کہاں سے لیا, اور اب میں نے آپ کو بتایا کہ میں E11 الفلاح منزل کا باقاعدہ حصہ ہوں, مجھے یہ آنر ملا ہے. تو یہ جو ساری جرنی ہے اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ اگر میں کسی کو دے سکتی ہوں تو وہ بہت ہی ریسپیکٹڈ سر ارشد اقبال ملک صاحب ہیں, جن کے بارے میں نے بھی آپ کو مختصراً بتایا. انتہائی میرے لیے قابل احترام ہے, میرے لیے میرے بہت ہی بلوڈ ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے, اور میں ان سے بہت انسپائر ہوئی ہوں, انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا ہے اس رستے میں. تو آج جس جگہ پر میں ہوں اس کا بہت بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے, اور یہ بالکل کہنا بجا نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ جو کانفیڈینس مجھے ملا ہے قرآن کے رستے میں, اس میں جو میری بیک سپورٹ ہیں وہ سر ارشد اقبال ملک صاحب ہیں الحمدللہ. تو میں ان کی بہت شکر گزار ہوں, اور آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جی, اس کے علاوہ میرے مینٹرز ہیں, موٹیویٹرز ہیں, جن سے میں موٹیویٹ ہوئی, مزید موٹیویٹ ہوتی ہوں. سب سے پہلے ریسپیکٹڈ ڈاکٹر کاشف سہیل ملک صاحب, جو کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے کنسلٹنٹ ہیں, اور بہت وسیع ہے ماشاءاللہ ان کا علم, اور بہت جگہوں پر ٹیچنگ فیلڈ میں ٹیچنگ کو بیٹر کرنے میں, مزید اس میں امپروومنٹ کرنے میں اپنا بہترین رول پلے کر رہے ہیں اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ. تو ان کی ٹریننگ سے میں ہمیشہ متاثر ہوئی ہوں, الفلاح منزل سے بھی پہلے سے سر کی ٹریننگ میں اٹینڈ کر رہی ہوں. سو میں ہمیشہ ان کی شکر گزار ہوں اور رہوں گی. میری بہت ریسپیکٹڈ میم ثنا عتیق صاحبہ, جو کہ IAUI اسکولز گلزاری قائد کیمپس کی پرنسپل ہیں, ان کو یہ کریڈٹ میں ہمیشہ دوں گی کیونکہ انہوں نے مجھے اس بہترین سسٹم کی طرف روانہ کیا, مجھے بتایا کہ یہاں ٹریننگز ہیں اور مجھے کہا کہ یو ہیو ٹو گو. تو میں فرسٹ ٹائم جب میں اسٹوڈنٹ بن کے الفلاح گئی قرآن سیکھنے, تو ڈیفینیٹلی اس کا جو راستہ تھا ٹورڈز لائٹ وہ مجھے میم ثنا عتیق نے دکھایا. تو میں ہمیشہ ان کی مشکور رہوں گی. اور ناٹ ڈیفینیٹلی آئی ہیو ٹو مینشن میرے بہت ریسپیکٹڈ پیرنٹس, جن کی وجہ سے مجھے اسٹرینتھ ملی ہے کہ میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے ہوں. اور میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں میرے فادر کی طرف سے, یہ کہتے ہیں بلڈ میں بھی ایک چیز ہوتی ہے نا, وہ یہ اور ان کی تربیت میں بھی ہوتی ہے کہ آپ صحیح چیز کا ساتھ دو, اس کے ساتھ اسٹینڈ کرو چاہے پوری دنیا اس کے اگینسٹ ہو. سو یہ جو ایک جذبہ ہے درست چیز کے ساتھ اسٹینڈ کرنے کا, ٹھیک ہے, یہ مجھے اپنے فادر سے ملا ہے. میری مدر کی بہت بڑی سپورٹ ہے, کیونکہ وی آل نو کہ فیمیلس کے لیے اس طرح سے کام کرنا اور گھر کی چیزوں کے علاوہ چیزوں کو دیکھنا آسان نہیں ہوتا.
تو مجھے گھر میں کوئی اس طرح کی ایسی ذمہ داری نہیں دی گئی کہ جس کی وجہ سے میری ان چیزوں میں کوئی پرابلم، کوئی رکاوٹ ہو. تو ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ آئی ایم ہیئر ناؤ. میں یہاں پر ابھی موجود ہوں اور اس جگہ تک پہنچی ہوں. میرے بہن بھائی، میرے فرینڈس، میں سب کی مشکور ہوں. جی بہت ہی ریسپیکٹڈ ہیں سر شہزاد اسلام صاحب، جو کہ QC ٹیچر ہیں، ماسٹر ٹرینر ہیں الفلاح منزل ٹرسٹ پہ. اور ابھی مزید جو قرآن کورسز میں اگلے لیولز پڑھ رہی ہوں، یہ میرے ٹیچر ہیں، تو میں ڈیفینیٹلی ان سے گائیڈنس لیتی رہتی ہوں. ابھی بھی ہمارے ساتھ پورے رمضان میں جو کورس ہو رہا ہے، اس میں جو اسسٹنٹ ٹیچرز اسسٹ کریں گی اس کورس کو، وہ ہیں ریسپیکٹڈ میم رابعہ بنت اعظم اور ریسپیکٹڈ میم شہلا بابر. میم رابعہ جو ہیں یہ حافظہ ہیں، عالمہ ہیں، الفلاح منزل میں بہت سالوں سے کنیکٹڈ ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اور جو میم شیلا ہیں، یہ بھی IAUI گلزارے کا ایک کیمپس میں کوآرڈینیٹر ہیں اور سائنس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں. الحمدللہ یہ بھی قرآن کورس کا حصہ بن چکی ہیں اور ویری سون باقاعدہ اپنے پلیٹ فارم پر بھی اس کو ٹیچ کرنے جا رہی ہیں. سو انشاءاللہ آپ کو مددگار آپ کے لیے ثابت ہوگا یہ ہم سب لوگوں کا ساتھ، پوری ٹیم کا. اور ان سب کے نمبرز آپ کو گروپ میں شیئر کر دیے جائیں گے جو آپ کو اس دوران ہیلپ کریں گے. ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے جو ہے وہ ہمیں اسپیشلی بردر فواد احمد، بردر اعجاز احمد اور میم حفصہ ہیں، سسٹر حفصہ، سسٹر فاطمہ مظہر. ٹیکنیکل سپورٹ میں ہمیں ان سے اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو ہم ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ سے نمبر شیئر کر دیے جائیں گے. اس کے علاوہ بردر حسین ہارون ہیں، بکس کے حوالے سے بہت سے میسیجز مجھے کل سے ریسیو ہو رہے ہیں، تو بردر ہارون ہیں جن سے ہمیں ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا ہے. پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دی ہے، آپ اس کو اسی کے اکارڈنگ سر سے رابطہ کریں گے، انہیں اپنا نام، ایڈریس، سب چیزیں بھیجیں گے اور ود ان ڈے اور 2 آپ کو بکس ریسیو ہو جائیں گی. اسی طرح بردر وقاص احمد ہے، کوئی بھی ایڈمنسٹریشن سے ریلیونٹ اگر کوئی بھی ڈیٹیل آپ کو الفلاح منزل کی چاہیے ہو، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ بھی گروپ میں موجود ہیں. تو ان سب کا بہت شکریہ، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. الفلاح منزل کی بلڈنگ اس ٹائم آپ کے سامنے ہے، اسلامک کمیونٹی سینٹر E11 اسلام آباد میں. یہ وہ بابرکت جگہ ہے جہاں تسلسل سے قرآن کورسز ہو رہے ہیں. یہ جو بلڈنگ ہے یہاں ٹیچرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے قرآن کورسز ہوتے ہیں تاکہ مزید لوگ سیکھیں اور دوسرے لوگوں کو سکھائیں الحمدللہ. اسی طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے چیٹ باکس میں بھی سوالات آ رہے تھے کہ اور کہاں پر موجود ہیں. شارٹلی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. بہت سے مزید سٹیز میں، کئی کنٹریز میں جو ہے ورک ہو رہا ہے الفلاح منزل کا. بہت سے ہمارے اسلام آباد میں بھی، DHA میں بھی، اس کے علاوہ کراچی میں بہت ساری جگہ. ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. جی تو یہ جو اتنی دیر سے میں ذکر کر رہی ہوں الفلاح منزل کا، ڈیفینیٹلی ہمیں اس کے ویژن کو جاننا ضروری ہے جس کے توسط سے ہم قرآن سیکھ رہے ہیں. ایکچولی اس سسٹم کا جو مقصد ہے اس کورس کو لے کے چلنے کا اور جو اصل ویژن ہے وہ یہ ہے کہ تمام طرح کے لوگوں کو، ہر مائنڈ کو، تمام فیملیز کو، سب کو اکٹھا کیا جائے ایک مسلم امہ کی طرح اور ان کو بہتری کی طرف لایا جائے. وہ بہتری جس کا رستہ انفارچونیٹلی ہم مسلمان لوگ چھوڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں کامیاب تھے. اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اس کو 24/7 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن اپنی زندگی میں لائیں گے، یہ تب ممکن ہوگا. اس کا کوئی اور رستہ نہیں ہے. جو دنیا میں کھوئی ہوئی ہمارا کھویا ہوا مقام ہے، وہ واپس لانے کا جو رستہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم قرآن کا رستہ اپنائیں، قرآن کو فالو کریں، کیونکہ وہی اللہ کا میسج ہے جو ہدایت کا میسج ہے. اور وہ تب ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، فرامین سمجھ نہیں آئیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، تو کچھ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے؟ سو اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اور اس ویژن کو ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ ہم قرآن سیکھیں گے اور انشاءاللہ دوسروں کو سکھائیں گے. تو جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا، بہت سی بہترین جگہوں پر ٹیچر ٹریننگز ہو رہی ہیں قرآن کے حوالے سے، قرآن انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے. بہت سے اسکولز، یونیورسٹیز، وہاں پر بھی بہت ساری کنٹریز میں الحمدللہ یہ کام بہت زور و شور سے جاری ہے اور آپ سب کو مبارکباد کہ اب آپ اس کا باقاعدہ حصہ بن چکے ہیں. جی آپ سب کا نام تو یہاں پوچھنا ممکن نہیں ہے، بٹ میں یہاں ذکر ضرور کروں گی کہ ضروری ہے آپ روز کلاس میں اپنا پورا نام مینشن کریں. ابھی بھی کچھ لوگوں کے موبائل نیمز نظر آ رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ نیم پورا مینشن کریں اور اس کے ساتھ آپ اگر موجود ہوں گے تو آپ کی اٹینڈنس مارک ہوگی ڈیفینیٹلی، اور دیکھا جائے گا کہ کتنے لوگ آج کلاس میں پریزنٹ تھے اور وہ آپ کے سرٹیفکیٹس پر اثر انداز ہوگی. سو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. آپ کہاں سے ہیں؟ ماشاءاللہ کافی لوگوں نے مینشن کر دیا ہے. اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ ایکسپیکٹیشنز یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی جو
کا جو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے, ہم انشاءاللہ اس کو سمجھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ضروری ہے کہ یہاں پر شارٹلی لیسن پلان کو دیکھ لیا جائے, ڈیٹیل میں آپ کو گروپ میں مل جائے گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فرسٹ رمضان سے ہم نے اس کورس کو شروع کیا, ٹھیک ہے, اور اسی سیکوینس میں جو ہمارا پلان ہے وہ یہ ہے کہ 11 چیپٹرز ہم مکمل کریں گے, اس کے بعد مڈ کوئز کی ریویژن ہوگی اور پھر مڈ کوئز ہوگا, اس کے بعد اگلے چیپٹرز پڑھے جائیں گے, پھر فائنل کوئز کی ریویژن ہوگی اور پھر فائنل کوئز ہوگا. ٹھیک ہے, سو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے, کیونکہ کل کی کلاس ہم آج اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں مزید تقویت کے لیے, ٹھیک ہے, تاکہ اچھی طرح سے کانسیپٹ کو سمجھ لیں. تو اس بات کو یاد رکھیے کہ اس وجہ سے ہمارا ایک دن ہم نے اب سیکنڈ رمضان سے شروع کیا ہے, انشاءاللہ 26 رمضان تک ہمارا کورس اپنی تکمیل تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے, سو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے. یہاں اس کے اینڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ورک بک, ہوم ورک جو ہے وہ اور کوئز وقت پہ مکمل کرنا اور جمع کروانا ضروری ہے. تاخیر کی صورت میں آپ کے جو سرٹیفکیٹس ہیں ان پہ اثر ہو سکتا ہے. سو آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ یہ جو بھی چیزیں آپ کو آج سے گروپ میں شیئر کی جائیں گی, آپ ان کو جلد حل کریں, اور ان کو حل کرنے کے لیے ایک ٹیم ورک کا گروپ بنایا گیا ہے جس میں آپ سب شامل ہوں گے, اور اس ٹیم ورک کے گروپ کو اوپن کر دیا جائے گا سب کے لیے. لیکن یہ ضروری ہوگا کہ اس میں صرف QC سے ریلیونٹ, قرآن کورس سے ریلیونٹ بات کی جائے. جس کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو, کوئی کوشچن کے آنسر, کوئی بھی چیز, وہ وہاں پر ایک دوسرے سے ڈسکس کرے اور باقی سب لوگ اس کو ہیلپ کریں گے. سو اس ٹیم میں ہونے سے آپ کے لیے یہ کورس مزید آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. جی, ہم سب کا سب سے فیوریٹ پارٹ, سرٹیفکیشن کیسے ہوگی. تو یاد رکھیے جو ہوم ورک آپ کو سینڈ ہوں گے MCQs کی فارم میں, یا جو MCQs آپ کو ملیں گے ہر ایک کلاس کے بعد, اس کے 50% نمبرز ڈیفینیٹلی ہوں گے. ورک بک آپ کو ملے گی. جو لوگ آپ میں سے کتابیں لے چکے ہیں, ونڈرفل, جو منگوا رہے ہیں ویری سون ان کو لے لینی چاہیے. اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ پورے نمبرز لینا چاہتا ہے, اچھے والا سب سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتا ہے, سب سے بیسٹ, تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ کتابیں نہیں لے پا رہا آؤٹ آف کنٹری ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو وہ جو آپ کو سافٹ کاپی ملے گی گروپ میں, آپ اس میں سے ورک بک لے کر اس کا پرنٹ کروا سکتے ہیں, صرف ورک بک کا. اور جو ٹیکسٹ بک ہے وہ آپ آرام سے موبائل پر بھی پڑھ سکتے ہیں ان سیکنڈ سچویشن. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی وجہ سے بکس نہیں منگوا رہے, رائٹ. اوکے, مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم کے جو ہیں 30% اینڈ 40% مارکس کنسیڈر ہوں گے, اور جو سب سے بیسٹ نمبرز حاصل کرنے والے لوگ ہوں گے, یہ انفینکس نوٹ 7 نے ہینڈ ریز کیا ہے, لیکن ان کا نیم ابھی تک مینشن نہیں ہے. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں تو پلیز مائک آن کیجیے. جی, کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ I think it's by mistake. I think it's by mistake. Okay. تو آپ کے, اگر آپ انشاءاللہ آپ کلاس کا حصہ بنے رہے ہیں تو آپ کے لیے انتہائی آسان ہے. 90% نمبر لینا یقین کیجیے مشکل نہیں ہے, لیکن تسلسل کے ساتھ آپ کو اس کا حصہ بننا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن یعنی ایکسیلنس حاصل کریں گے, شاندار. ٹھیک ہے, اگر 70 to 89% نمبرز ہوں گے تو آپ کو سرٹیفکیٹ آف میرٹ ملے گا, یعنی بہت اچھا کام. اور اگر آپ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 50 to 69% اور 70% اٹینڈنس تو آپ کی ویسے بھی مسٹ ہے سرٹیفکیشن کے لیے, تو آپ کو ملے گا سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن, یعنی آپ نے مکمل کر لیا ہے کامیابی سے. اور اگر آپ کے نمبرز 30 سے 49% آتے ہیں اور ساتھ میں کم سے کم 50% اٹینڈنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اتنے نمبرز کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ بھی اٹینٹیولی, تو آپ کو سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن یعنی شرکت کا سرٹیفکیٹ بہرحال ملے گا. لیکن ہم قرآن سیکھنے آئے ہیں, یہ کوئی معمولی بات تو ہے نہیں, تو ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس کا ہونا چاہیے. ہمیں یہی سرٹیفکیٹ لینا چاہیے جو سب سے بیسٹ ہے, اور وہ لینا بالکل مشکل نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس میں وہ سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں. 12 سال کے بچوں کو تو ہم ایلیجیبل کہتے ہیں, لیکن 9 سال سے اوپر کے بچے بھی اس کو حاصل کر چکے ہیں الحمدللہ. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں, میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور جتنا قرآن میں نے سیکھا ہے, جو یہ کورس ہے جو آپ کر رہے ہیں, الحمدللہ علم میرا اتنا ہو چکا ہے کہ میں اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہوں, اس لیے میں یہاں ہوں. ٹھیک ہے, سو آپ مجھ سے جو بھی بات کریں گے, میں آپ سے جو بھی بات کروں گی, اسپیشلی دوران کلاس یا اس کے بعد واٹس ایپ گروپس کے اندر, وہ ہم قرآن کورس کے حوالے سے کریں گے, اس کو سیکھنے کے حوالے سے کریں گے. اس کے علاوہ کے مسائل انڈیویجولی تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, بٹ وہ کورس کا حصہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اور جو علماء کرام سے, جو ریسپیکٹڈ ٹیچر سے جو علم میں نے سیکھا ہے, انشاءاللہ میں پوری ایمانداری سے اسے آپ تک
پہنچانے کی کوشش کروں گی، اور آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ آپ اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال سب کے ذہن میں آتا ہے نا کہ کیا ضرورت ہے، قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ یاد رکھیں، ہم یہ جو فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فخر کرنے کی بات تو ہے، لیکن ہم ذرا سوچیں اس کے لیے ہم نے کیا محنت کی ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی محنت نہیں کی، ہم تو صرف بائی چانس مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی سے ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر کسی محنت کے ہم جنت میں چلے جائیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسے جیسے ہم ایک مثال دیتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کوئی انجینئر ہیں یا پائلٹ ہیں، تو کیا ہمارے کہہ دینے سے ہم وہ بن سکتے ہیں؟ کبھی نہیں، ہمیں پوری محنت کرنی پڑتی ہے، پھر اس کو پروف کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اس رستے پر بھی اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ تو پہلا سٹیپ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہمیں پروف کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں اپنے انتخاب سے، ہمیں وہی چوائس کرنا ہوگا، وہی انتخاب کرنا ہوگا جو اللہ کو پسند ہے، جو اسلام کے دائرے کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ سو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سمجھیں، کیونکہ ہم اللہ کی مرضی تو تبھی جانیں گے جب ہم قرآن سمجھیں گے۔ لہٰذا آج سے عزم کریں کہ ہمیں مسلم بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس بننا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب کو بتائیے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن ایک معجزہ ہے، کیونکہ قرآن کسی بھی انسان کو تبدیل کر سکتا ہے، اندھیرے کی گہرائیوں سے لے کے روشنی کی بلندیوں تک لے کے جا سکتا ہے۔ یہ قرآن ہی کر سکتا ہے کہ وہ اس انسان کے دل کو اور دماغ کو یکسر برائی سے اچھائی کی طرف لے جائے، ایول سے گڈ کی طرف لے جائے، یہ قرآن ہی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جب قرآن کو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بابرکت کتاب ہے، جب ہم اس قرآن سے محبت کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اللہ کے فرامین سمجھ آئیں گے، باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا حکم کیسے کہا، کیا فرمایا، تب ہی یہ ممکن ہوگا آٹومیٹیکلی کہ ہمارا ذہن اور ہمارا دل صحیح رستے کی طرف جائے گا، وہ رستہ جس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے، دونوں میں ہمیں عزت بھی ملے گی، ہمیں رسپیکٹ ملے گی، ہمیں سکون ملے گا، ہمیں کامیابی ملے گی، اور وہ سب اللہ کی رضا سے ممکن ہے۔ ہمیں وہ سب ملے گا جو ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اصل کامیابی ملے گی آخرت کی۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہمارے اندر اگر ہم اسی طرح سے رہتے ہیں جیسے ہم بالکل لاپرواہ ہو کر اپنی مرضی کرتے ہیں ہر معاملے میں، تو ہم صحیح طریقے کو، صحیح رستے کو نہیں جان پائیں گے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، وہ تبدیلی، ایسی تبدیلی کہ ہمیں اچھا لگے کہ ہم اللہ کی مرضی کے کام کریں، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ تو انشاءاللہ سب کے یہ کوشچنز ہوتے ہیں کہ یہ کورس ایکچولی کچھ لوگ پوچھ رہے تھے ناظرہ کے بارے میں ہے، اس میں قرآن کی تجوید پڑھائی جائے گی۔ یہ کوئی تفسیر کورس نہیں ہے، تجوید کورس نہیں ہے، ناظرہ کورس نہیں ہے، فقہ کورس نہیں ہے، تو یہ ایکچولی قرآن کو سمجھنے کا کورس ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کو سمجھنے کا آسان طریقے سے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے مشن کہ یہاں سب کو عالم بنا دیا جائے۔ آپ اگر یہ سب سوچیں گے تو سب کو لگے گا شاید ہم نے سنا ہے کسی بھی عالم یا عالمہ سے کہ بہت مشکل ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اتنا آسان کر دیا جائے کہ ہر کوئی سیکھ سکے۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر بھی کر چکی ہوں، 9 سال کی ایک بچی ہیں جنہوں نے رجسٹریشن کروائی ہے اس کورس کے لیے، اور وہ پہلے کلاس کو کچھ کلاسز کے لیے جوائن کر چکی ہیں بڑی سکسیسفلی۔ اس کا مطلب ہے ہم چھوٹے بچوں کو بھی سنا سکتے ہیں، 9-10 سال کے بچوں کو، اور 11-12 سال کے بچے اس کو باقاعدہ جوائن کر سکتے ہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ سو ہمیں اس کلاس کے دوران دھیان رکھنا ہے اسٹوڈنٹ موڈ ورسز ٹیچر موڈ کا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ کلاس میں پڑھتے ہوئے ہم بہت سارے لوگ ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے سینئرز بھی موجود ہیں، لیکن اس وقت جب ہم سیکھ رہے ہوں ہم نے اپنے ذہن کو یہی رکھنا ہے کہ ہم اس وقت اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں سیکھنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ ہمیں تو پہلے سے سب آتا ہے، ادروائز اس کورس کے جو مقاصد ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آئیں گے، وہ ہمارا دماغ حاصل نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایکچولی ہم یہاں ایک ٹیچر بن کے بیٹھے ہیں، کیونکہ جو ہم سیکھیں گے وہ ہم ٹیچر بن کے دوسروں کو سکھائیں گے، اس سے یہ ہوگا کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہم ذکر کرتے ہیں انداز تعلیم کا۔ تو یاد رکھیے اس کورس میں جو بہترین طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے قرآن سکھانے کا، وہ ایک بہت ہی ماڈرن طریقہ ہے، ماڈرن بھی ہے، سمپل بھی ہے، تیز ترین طریقہ بھی ہے، آسان طریقہ بھی ہے، اور دلچسپ بھی ہے
انٹرسٹنگ بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ اتنے زیادہ فوائد ہمیں یہاں حاصل ہو رہے ہیں کیونکہ عربی گرامر کو بہت جدید طریقے سے, ماڈرن طریقے سے سکھایا جا رہا ہے. جن لوگوں نے کتابیں حاصل کی ہیں ان کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا اس بات کا. ٹھیک ہے, اور بہت آسان طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ سب لوگ اسے بہت آسانی سے سیکھ سکیں. جو قرآن کو تلاوت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور اردو پڑھنا بولنا جانتے ہیں, لکھنا جانتے ہیں, وہ لوگ آرام سے اس کو جوائن کر سکتے ہیں. ایون ہمارے گرینڈ پیرنٹس بھی, ہمیں انہیں بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے. اگر کسی وجہ سے وہ لکھ نہ بھی پائیں تو بھی ایٹ لیسٹ سننے سے, ہمیں پہلا جو سننے کا مرحلہ ہے وہ کانوں سے شروع ہوتا ہے. سب سے زیادہ تیزی سے ہم وہ گراسپ کرتے ہیں جو ہمارے کانوں سے انٹر ہو ہمارے دماغ میں. ٹھیک ہے, سو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہمیں اس کورس کو آگے لے کر چلنا ہے. اس کورس میں موجود ہیں یہ دیکھیں ٹیکسٹ بک, ٹھیک ہے, اور جو کہ بہت بہترین کتاب ہے. جو لوگ اس کو حاصل کریں گے اور حاصل کر چکے ہیں وہ ضرور یقیناً میری بات کی تائید کریں گے. اور ہم لوگوں نے تو بالکل سیو کر لی ہے فار دا لائف ٹائم, جیسے قرآن پاک کو ہم رکھتے ہیں بالکل اسی طرح یہ ورک بک ہے, جتنا عمر ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. اور اسی طرح سے ووکیبلری کارڈ ہے جس پر تمام ورڈز کو بڑے اسمارٹ طریقے سے لکھا گیا آپ کی ریویژنس کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس سے چیزوں کو دہرانا انتہائی آسان ہوتا ہے. یہ ہمارا بک سیٹ ہے انشاءاللہ. ہوم ورک سے اس کے علاوہ ایک ایڈیشنل پارا بھی ہوتا ہے تعلیم القرآن کا باقاعدہ ترجمے کا. اگر وہ ایکسٹرا کوئی لینا چاہے لے سکتا ہے. USB ریسیو ہو سکتی ہے جس میں ریکارڈنگز باقاعدہ موجود ہوں, تلاوت اینڈ آل دیٹ. PDF سلائیڈز انشاءاللہ آپ کو گروپ میں بھی شیئر ہوں گی. یہ قرآن کی کتابیں میں آپ کو دکھا چکی ہوں, یہ کارڈ ہے الحمدللہ. سو جزاکم اللہ خیرن کثیر. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ یہاں پر قرآن سیکھنے آئے ہیں اور آپ کے آنے کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے آپ کی موجودگی میں کہ میں قرآن پڑھا پاؤں. تو میں آپ کی شکر گزار ہوں. اور ہمیں ہمیشہ جب ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے تو ہمیں ان سب کو دعا میں یاد رکھنا ہے جنہوں نے ہمارے لیے اتنی محنت کی. ان کی محنت کی وجہ سے یہ کورس ڈیزائن ہوا, اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ہمیں یہاں کورس جوائن کرنے کا بتایا, کیونکہ ان کی وجہ سے آج ہم اللہ کی کتاب کو اتنی آسانی سے سمجھیں گے. تو آپ سب کو مبارکباد کہ آپ اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں. کورس کے مقاصد کیا ہیں؟ 6 چیزیں ہمیں فنگر ٹپس پہ یاد ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے, پہلی چیز کورس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم, اور ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اٹس ناٹ ایزی, قرآن پاک جو ہے وہ عربی زبان میں ہے جو ہماری زبان نہیں, ہم تو اس کو سیکھ ہی نہیں سکتے, بہت ہی مشکل ہے, صرف عالم حضرات اور خواتین ہی سیکھ سکتے ہیں. تو اس بات کو یاد رکھیے کہ اس کورس نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ کورس کو اتنا آسان سٹائل میں بنایا ہے کہ 50% الفاظ ہم تقریباً 20 گھنٹوں میں بآسانی یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے, دوسرا مقصد یہ ہے اس کورس کا کہ نماز تمام لوگوں کو سمجھ آئے. صرف ایسا ہی نہیں کہ ہم عالم دین کے پاس جائیں, ان کو نماز سمجھ آتی ہو, ان کو قرآن سمجھ آتا ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. ایسا تو کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے بارے میں ہمیں سکھایا سمجھایا قرآن میں نبی کے ذریعے, اس میں یہ ہے کہ اسلام تو سب کے لیے ایک جیسا ہے. ایسا تو بالکل نہیں کہ اگر ہمیں سے صرف عالم دین اسلام کے راستے پر چل رہے ہیں اور ہم نہیں تو ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا. سب کی برابر ذمہ داری ہے, ہم سب اپنے اعمال کے برابر ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے, سو اس کورس کا مقصد ہے کہ صرف عالمین نہیں بلکہ عام لوگ بھی جو ہیں ان کو بھی بیسکس آتی ہوں, قرآن کی بیسک چیزیں, نماز ضرور سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے, اور ڈیفینیٹلی اسی کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم ہوگا کیونکہ نماز اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں. نماز مؤثر ہو جائے یعنی نماز ہمارے لیے افیکٹو کب ہوگی, اثر انداز کب ہوگی؟ تب جب ہمیں نماز سمجھ آئے گی. یعنی جب ہم یہ کورس مکمل کر چکے ہوں گے, ہماری نماز کی سمجھ بھی مکمل ہو چکی ہوگی انتہائی خوبصورت اور آسان طریقے سے, تب ہی ہمیں ہمارے دل میں اثر پیدا ہوگا نماز کا, ہمیں نماز پڑھنے میں سکون محسوس ہوگا. جیسے ہمارے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو یہ ڈیفینیٹلی ہمیں بھی محسوس ہوگا جب ہمیں قرآن کے ذریعے سے, جو قرآن کورس ہے اس کے ذریعے سے نماز سمجھ آ چکی ہوگی. چوتھا مقصد ہے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا. سو اس قرآن سے کہتے تو ہم ہیں کہ ہمیں محبت ہے, لیکن اپنے دل سے پوچھیں کیا واقعی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن کو اسٹڈی کریں؟ کتنا زیادہ دل چاہتا ہے, یہ سوال اپنے آپ سے کریں. تو اس قرآن سے ہمارا اصل تعلق اور محبت تب پیدا ہوگی جب ہمیں سمجھ آئے گا. آٹومیٹیکلی ہمیں یہ اچھا لگنے لگے گا, بالکل ایک دوست کی طرح, اور پھر ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. تو یہ اس کورس کا 4تھ مقصد ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کیا جائے. ٹھیک ہے, نیک اعمال کی ترغیب بھی کورس کا مقصد ہے. جب ہم سمجھیں گے تو ہم نیک اعمال کریں گے جو اللہ نے فرمائے. اور عربی بول چال کے 100 جملے تو ہمیں ویسے ہی, جس کو کہتے ہیں نا گیٹ ون بائی ون گیٹ ون فری,
تو ایسے ہی سمجھ لیں کہ سبحان اللہ اس کتاب کے ساتھ ہمیں الگ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں عربی بول چال کے جملے آ جائیں گے، لیکن اس کا مقصد قرآن سکھانا ہی ہے، یعنی وہ جملے صرف قرآن سیکھنے سے ہی جوڑے گئے ہیں جو انتہائی آسان ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں عام بول چال میں کام بھی آئیں گے. سو یہ 6 مقاصد ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور PDF سلائیڈ میں آپ کو شیئر بھی کر دیا جائے گا یہ چیپٹر، آپ اس کو اسٹڈی کریں گے. کورس کا تعارف. قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ، یہ کورس ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. اس میں ہم اشاروں کی مدد سے سیکھیں گے. آئی ڈونٹ نو آپ کو یاد ہو کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی کچھ باقاعدہ اشاروں سے سیکھا ہو، مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے کچھ ایسا ہے جو کلاس میں پڑھتے ہوئے میں نے اشاروں سے سیکھا ہو. لیکن یہ قرآن کورس اتنا اسمارٹ اور خوبصورت بنایا گیا ہے کہ اشاروں کے ذریعے سیکھنا آسان ہوگا، ہم تیزی سے سیکھیں گے اگر ہم اشاروں سے سیکھ رہے ہیں، اور 20 گھنٹوں میں قرآن کے 50% الفاظ مکمل کریں گے. کل 20 کلاسز ہمیں اس کے لیے ریکوائرڈ ہیں، تو 20 کلاسز بہت کم ہے، اس لیے آپ اس کے ساتھ جڑے رہیے اللہ کی رضا کی خاطر. ویسے بھی رمضان میں تو کسی بھی چیز کا اجر جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے نا، بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں اور بھی زیادہ انشاءاللہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی. نماز سے ابتدا کیوں کیا جا رہا ہے، یہ سوالات اکثر آتے ہیں کہ نماز سے ہی ابتدا کیوں ہو رہا ہے. دیکھیے نماز وہ ہے، وہ عبادت ہے جس کو ہم دن میں 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں کیونکہ وہ ہم پر فرض ہے. اگر ہم نماز پڑھیں گے اور نماز کو ہی ہم اس کورس میں سیکھیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ابھی سے ہی نماز کی کچھ چیزیں روز کی بنیاد پر سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی اور کورس کے اختتام پر پوری نماز سمجھ آ جائے گی. تو جو وہ چیز ہم کیوں نہ سیکھیں جو ہمیں فوری طور پہ ریکوائرڈ ہے. سو اس کورس کا یہ فائدہ ہے کہ دیکھیں آپ اسکول میں کتابیں پڑھتے ہیں، بہت سارے مضامین پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کئی چیزیں ایسی ہیں جو لائف میں امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی. اکثر اسٹوڈنٹس کمپلین کر رہے ہوتے ہیں فزکس کیمسٹری ہر چیز میں، تو وہ بچے کہتے ہیں ہمیں تو لائف میں ان کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن ایسی چیز ہے اور اسپیشلی قرآن کورس کے اندر سب سے زیادہ وہ چیزیں پکی گئی ہیں جو پریکٹیکلی پہلے کام آئیں گی، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہم آسانی سے سیکھیں گے اور یہ مسلمان مرد عورت بوڑھے جوان سب کے لیے بالکل مناسب ہے. تو آپ، میں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے گرینڈ پیرنٹس کو بھی کہیں کہ وہ ڈیفینیٹلی سم ٹائم اولڈ ایج کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے زیادہ ایکٹیویٹیز میں شریک نہ ہوں، لیکن یہ آسان ہے کہ وہ آن لائن کلاسز میں بہت ساری چیزیں سیکھ لیں. اور میرے پاس اس کا پروف موجود ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اولڈ ایج میں سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. اس کورس میں سننے اور پڑھنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے کیونکہ ان روٹین ہماری عملی زندگی میں سننا اور پڑھنا ہی کام آتا ہے، ٹھیک ہے. اور نماز اور قرآن سننے اور پڑھنے کا جو معاملہ ہے ڈیفینیٹلی ہم سنتے ہیں، اذان بھی قرآن بھی، نماز کے دوران جو مرد حضرات ہیں وہ تو باہر بھی سنتے ہیں، اور ہم تلاوت قرآن بھی یا ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو وہی طریقہ استعمال کیا گیا جو ہمارے لیے آسان ہو، ٹھیک ہے. بولنے اور لکھنے پر کم توجہ دی گئی ہے، مطلب ہر وہ چیز یوز کی گئی ہے جو ہمارے لیے اس کو آسان بنائے گی. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو یؤمنون کے بعد لکھا ہوا ہے غائب جمع مذکر محموز باب افعال اینڈ سو آن، اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں اس کو سیکھنا ہے آج، تو کیا آپ کو یہ آسان لگے گا یا مشکل لگے گا؟ ذرا چیٹ باکس میں بتائیے کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا یہ آسان ہے یا یہ مشکل ہے؟ اگر میں کہوں آپ فعل مضارع مرفوع آج مجھے بتائیں تو کیا یہ آسان ہوگا، ہارڈ ہوگا، مشکل ہوگا؟ سب بتا رہے ہیں جی. تو بالکل گھبرائے نہیں، یہ میں آپ کو اس لیے نہیں دکھا رہی، یہ چیزیں آپ کو اس کورس میں بالکل اس طریقے سے نہیں پڑھائی جائیں گی. ہم آسان طریقے سے شروع کریں گے، جیسے چھوٹے بچوں کو ABC سے شروع کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر A سے ایپل بنتا ہے، B سے بال بنتی ہے. تو ہم نے وہی طریقہ استعمال کیا جو ایک انسان کے لیے آسان طریقہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، بالکل اپنی کلاس سمجھ کر اس کو جوائن کریں اور یہاں سے سیکھیں. ضروری ہے کہ ہم الفاظ کو سیکھیں، تو ڈیفینیٹلی ہم انہیں کو پک کریں گے. میں نے آپ سے ذکر کیا حافظی مدنی مصحف جو قرآن حفظ کرنے کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ہم ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ ہماری محبت احترام وہ ہمیشہ رہنا چاہیے، اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا. اور کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ قرآن ہے یہ ہے، لیکن آپ کو بہت ساری چیزیں آگے گائیڈ کی جائیں گی جو اسی قرآن کے حوالے سے آپ کو بتائی جا رہی ہیں انفارمیشن، ٹھیک ہے. ایک چیز میں یہاں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ اس کورس کے بعد قرآن کو پتہ کتنا سیکھ چکے ہوں گے جتنا اس پیج پر چیزیں ہائی لائٹ ہیں. ذرا ایک نظر ڈالیں اور غور سے دیکھیں سلائیڈز پر. آپ اس کورس کے بعد تقریباً جو ہے وہ اتنے الفاظ اس طرح جب آپ ہائی لائٹ کیا کریں گے تو اس طرح سے آپ کا پیج
भर जाया करेगा, चंद लफ्ज रह जाएंगे जो आपको नहीं आते होंगे, और ये सब इंतहाई आसान तरीके से होगा। ठीक है, तो मैं बात करी थी हाफिजी मदनी मुसहफ की, मुसहफ कुरान जो है इसकी बात करी हूँ। जनरली ज्यादातर जो है वो अप्रोक्सीमेट यही होता है। अगर हम इसको देखें तो कुरान के 600 सफ़ात हैं, इसको साथ साथ याद कर लें अभी। ठीक है, कुरान के 600 सफ़ात हैं और हर सफ़े पर तकरीबन 15 लाइनें तो होती हैं। ठीक है ना, 15 लाइन होती हैं और तकरीबन हर लाइन में 9 अल्फाज मौजूद हैं। 9 से 10 भी हो सकते हैं, 8 भी, अप्रोक्सीमेट 9 है। और जो अल्फाज हैं पूरे सफ़े पर वो 130 बनते हैं। ठीक है, सो 130 को अगर हम 600 से ज़रब दें, यानी 600 मल्टीप्लाई बाय 130, तो बनता है 78,000। सो माय डियर कुरान फ्रेंड्स, जो भी सिस्टर्स यहाँ मौजूद हैं, याद रखिए कुरान में कुल अल्फाज हैं तकरीबन 78,000, 78,000। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें 78,000 वर्ड्स याद करने हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, वो आसान लगेगा आपको? जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या 78,000 अल्फाज को याद करना आसान है? नहीं, ओके, हार्ड है, ठीक है, 78 ज्यादा लग रहे हैं, नो, ठीक है, दैट्स राइट। तो फिर हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम एक स्मार्ट तरीके से सीखेंगे, वो तरीका जिसमें इन 78,000 को कवर करने के लिए जो पहला कोर्स इस्तेमाल किया गया है वो इंतहाई स्मार्ट है। ठीक है, सो अब ज़हन में रखिए कि इन 78,000 में से जो 17,000 हैं, 17,000 जो अल्फाज हैं वो रिपीट हुए बगैर आए हैं। आप देखते हैं बहुत सारे अल्फाज कुरान में रिपीट हुए हैं। ठीक है, 17,000, ये ज़हन में रखना है। और इल्म सर्फ के कवायद, यानी जो कुछ मैं आपको ग्रामर सिखाऊंगी, इन अल्फाज पर अभी आप इतना गौर ना करें कि आपको मुश्किल लगे, ये सब आपको आसान लगेगा। वो सीखने के बाद हमें 44,500 वर्ड सीखने हैं। ठीक है, और उनको भी सीखना इंतहाई आसान है अगर हमें मादे यानी रूट लेटर्स समझ आते हैं, जो कि 1850 हैं। और ये क्या होते हैं मादे? बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ आपको एक ही जो आइन लाम मीम से मिलाकर बनाए गए लफ्ज पता चल रहे हैं, इनके मानी तकरीबन एक जैसे ही हैं। अलिमा, अल्लमा, ताल्लमा, तालीम, आलिम, अलीम, अल्लाम। तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये इल्म से रिलेवेंट कुछ है, जानना, इल्म, नॉलेज। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उर्दू में मैं आपसे कहूँ एक लफ्ज, कोई ऐसा शख्स हो आपका फ्रेंड जो कि उर्दू नहीं जानता, आप उसको एक लफ्ज समझाएंगे, खाना। खाना किसको कहते हैं? अब उसको लफ्ज समझ आ गया। अब उसके लिए इंतहाई आसान है जब कोई कहेगा खाने वाला है, खाएगा, खा रहा, ठीक है, खाऊंगा, ठीक है, खाया था, तो उसने एक लफ्ज को समझ लिया, खाना। उसके बाद उसको लिए बाकी लफ्ज आसान हो गए। बिल्कुल ऐसे ही जो मादे हैं हम उनको अगर समझ लें तो हमारे लिए बाकी चीजें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अभी भी मैंने आपको काफी चीजों से प्रूफ किया है, लेकिन अभी भी अगर किसी के जहन में कोई डाउट हो कि नहीं मुमकिन नहीं है कि कुरान सीखना आसान हो, तो मैं आपकी इत्तला के लिए यहाँ पर अर्ज करना चाहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में खुद फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, और अलबत्ता यकीनन हमने कुरान को समझने के लिए, सीखने के लिए आसान बनाया है। सुभान अल्लाह। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जब खुद फरमा रहे हैं कि कुरान सीखने के लिए आसान है, तो फिर किसी को डाउट तो हो ही नहीं सकता। हम कैसे डाउट कर सकते हैं? हम तो मानते हैं अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है। ठीक है, सो इसमें कोई डाउट हमें होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर फिर भी हमारे ज़हन में ये ख्याल आए तो याद रखिए कि ये शैतानी वसवसा है और कुछ नहीं। सिर्फ शैतान है जो हमारे ज़हन में ये ख्यालात डालेगा। हो सकता है किसी वक्त हम बहुत सारे कामों से थके हुए हों, डेफिनेटली मेहनत तो हमें करनी है ना, एफर्ट तो करनी पड़ती है। देखिए इतनी एफर्ट तो करनी पड़ेगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि बिरयानी बनाना आसान है या एग को फ्राई करना आसान है, मुझे जरा चैट बॉक्स में बताइए कि बिरयानी बनाना आसान है, यहाँ खवातीन मौजूद हैं, बिरयानी आसान है या एग फ्राई करना आसान है? जी, जो आसान है वो बताइए मुझे जरा चैट बॉक्स में। एग आसान है, एग फ्राई आसान है, कोई ऐसा है जिसको बिरयानी आसान लगती है? आई डोंट थिंक सो। जी, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। तो देखिए एग, बेशक हम सब कह रहे हैं एग आसान है, बहुत आसान है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि हम बैठे रहें और एग खुद ब खुद फ्राई होकर आ जाए और हमारे मुंह में आ जाए और उसको खाने की, चबाने की भी जरूरत ना पड़े? ऐसा तो नहीं है ना। जो आसान तरीन चीज है उसके लिए भी हमें प्लान करना है, उठकर जाना है, किचन में फ्रिज खोलनी है, एग को निकालना है, तोड़ना है, बनाना है, और फिर उसको प्लेट में डालकर लाना है, और फिर जो भी पर चीजें विजें डालकर हमने उसको खाना है। तो देखिए मेहनत तो उसमें भी है, एफर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि वो आसान है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ हमें मेहनत करनी होगी, लेकिन आसान तरीके से होगी अगर आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है।
ٹھیک ہے, یہ بہت بہترین ایک آسان مثال میں نے آپ کو بتائی ہے. انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو گیا ہوگا کہ قرآن سیکھنا آسان ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر ذہن میں یہ بات آئے تو فوراً استغفر اللہ کہیں اور کہیں یہ شیطان کا خیال ہے, ہو سکتا ہے میں ابھی تھکی ہوں, مجھے آرام کرنا ہے, مجھے پھر قرآن سیکھنا ہے, لیکن قرآن آسان ہے. یہ نہیں کہنا قرآن مشکل ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ بات فرما دی ہے. جی, تو یہ بہت ہی خاص خصوصیات اس کی میں آپ کو بتا چکی ہوں, خاص باتیں اس کورس کی. سبحان اللہ, کہ یہاں سے اس کورس کے ذریعے قرآن سیکھنا کتنا آسان ہے. اور ایک اور خاص بات یہ کہ اس کورس میں ہم سورۃ الفاتحہ سے ابتدا کر رہے ہیں انشاءاللہ, اگلے چیپٹر میں, کل کے چیپٹر میں جو ہم سیکھیں گے. اور سورۃ الفاتحہ اس لیے اہم بھی ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے, 7 آیات پر مشتمل, اور یہ وہ سورت ہے جو دن میں ہم 32 ٹائمز تلاوت فرماتے ہیں. الحمدللہ, کیسا زبردست اس کا آغاز ہے, اور مقصد بھی ساتھ میں ہی حاصل ہو رہا ہے. کیسے کہ جب ہم ڈیفینیٹلی نماز کے اس کورس کے ساتھ اس کو سیکھیں گے تو فوری ہمیں ہماری جو 32 ٹائم ہم دن میں پڑھیں گے, اگر ہم مکمل نماز ادا کر رہے ہیں, جتنی بار بھی پڑھیں گے, ہر بار ہمیں اس کورس کا فائدہ ہوگا. ہم سمجھ کر پڑھیں گے اور ہمیں اپنی نماز کا صحیح ثواب ملے گا, صحیح ریوارڈز ملیں گے, اور مقصد حاصل ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں ملاقات ہو. اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کو جانتے ہیں, تو ہمارا دھیان نماز کی طرف ہو گئی تب جب ہم ترجمہ جانتے ہوں گے. سو انشاءاللہ یہ کورس اس لیے اسمارٹ طریقے سے شروع کیا گیا ہے. دن میں جب ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں ان میں ہمیں یہ فائدہ دے گا ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, اور سب کے لیے یکساں مؤثر ہے الحمدللہ. اس کورس میں جو خاص چیزیں ہم جو سیکھ رہے ہیں ان کو لسٹ آؤٹ کر لیتے ہیں, فہرست میں جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. تو جناب وہ ہیں اذان, قیام, سورۃ الفاتحہ سے لے کر نماز کے اختتام تک, تشہد, رکوع, سجود, درود کے بعد کی دعا. 6 صورتیں آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں, یہ ہم سیکھیں گے, جو ہم بہت زیادہ تلاوت روٹین میں بھی کرتے ہیں, صبح شام کے اذکار میں بھی, اور نماز کے دوران بھی سورۃ الاخلاص کی جگہ. اور اس کے بعد 4 دعائیں ہیں جو بہت ہی خاص ہیں. انشاءاللہ صرف یہ سب چیزیں سیکھنے کے بعد آپ کو قرآن کے 50% آ جائیں گے. میں آپ سے یہ پرومس کر رہی ہوں انشاءاللہ, لیکن سیکھنا آپ نے خود ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کورس کا حصہ رہیں, سیکھنا آپ کو صرف یہ سب چیزیں ہیں, لیکن میں آپ کو ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ آپ کو قرآن کیسے آ رہا ہے. اور اگر آپ کو اس کو پروف کرنا ہو تو ابھی سے ایک پارا آپ رکھ لیں, چاہے فرسٹ پارا, ایک ہائی لائٹر رکھ لیں. ہر روز آپ کچھ لفظ جو سیکھیں گے اس کو ایک پیج پر سے ڈھونڈ کر ہائی لائٹ کرتے جائیں. آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کتنی تیزی سے قرآن کو سیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہی تمام الفاظ ریپیٹڈلی قرآن میں اتنی بار آئے ہیں. جی, تو آج جو ہم چیز سیکھ رہے ہیں وہ ہے تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعوذ, ہوا, ہم, انت, انتم. الحمدللہ یہ کورس اختتام کرنے تک ہم 12 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو 7248 بار قرآن میں ریپیٹ ہوئے ہیں. سو تھوڑی دیر آپ کی جو کلاس کی رہ گئی ہے, آپ کلاس میں موجود رہیے. انشاءاللہ یہ بیٹری جو ہے ہمیں اپنے پاس محفوظ رکھنی ہے, اور ہمیں آہستہ دیکھتے جانا ہے کہ روز ہماری بیٹری یہ جو ہے نا, اس کو دماغ کی بیٹری سمجھ لیں قرآن کے لیے, کہ وہ یہ کتنی فل ہو رہی ہے. جب یہاں پہنچے گی تو سمجھے پورا قرآن مکمل ہو جائے گا. اور اس کورس میں جو ہے وہ ہم یہاں تک مور دین 50% ہم کر لیں گے, 50% سے زیادہ سیکھ چکے ہوں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, سو یاد رکھیے تعوذ ہم کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں دیکھیے, تلاوت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ سب اپنی اپنی جگہ تلاوت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ اللہ کی, من سے, الشیطان شیطان, الرجیم جو مردود ہے. تو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کچھ دعا کی جا رہی ہے, پناہ مانگی جا رہی ہے. اعوذ کا معنی ہے میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ اللہ کی, من الشیطان شیطان سے, الرجیم جو مردود ہے. ہر کام سے پہلے اس کو پڑھنا ضروری ہے سیفٹی کے لیے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے مہربان ہے, ہماری حفاظت کے لیے اللہ نے ہمیں پہلے کہا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے کہا کہ پہلے اپنی حفاظت کرو. یہ کون کرتا ہے؟ جو ہم سے پیار کرتا ہے. صرف جو ہم سے پیار کرتا ہے اسی کو اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ ہم محفوظ رہیں, ہمیں کوئی نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے, سو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اللہ نے ہمیں سکھایا کہ ایسے دعا مانگو, میں پناہ میں آتا ہوں. باللہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے, بی کی, اور اللہ, اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ کی, من کا مطلب ہے سے. ایک لفظ آپ نے سیکھا تو قرآن کے 3215 لفظ آپ نے سیکھ لیے, کیونکہ یہ ریپیٹڈلی قرآن میں آیا ہے. من الشیطان شیطان سے, کسی بھی لفظ اسم کے ساتھ تب آتا ہے, نام کے ساتھ, جب اس کو خاص کرنا ہو. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں دا, کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے. اسی طرح سے عربی میں استعمال ہوتا ہے. اس میں ہر طرح کے تمام شیاطین موجود ہیں جو میرے آپ کے سب کے ساتھ جو ہیں وہ ہر وقت موجود رہتے ہیں, وہ سب اس میں آ جاتے ہیں.
शैतान की जमा है शयातीन। अर्रजीम, रजीम के साथ अल मौजूद है। रजीम का मतलब है मरदूद, धुतकारा हुआ, जिसको निकाल दिया अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस से, ठीक है, उसको कहते हैं रजीम। रजीम का मानी कैसे याद रखें, इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि शैतान, आपको सबको पता है कि वो अल्लाह की रहमत से मरदूद से जो है वो करीब नहीं है, अल्लाह की रहमत से दूर है। आप सब जानते हैं ना, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत तो नहीं करते, सब जानते हैं। अल्लाह ताला ने उसको निकाल दिया जन्नत से, क्यों? क्योंकि उसने अल्लाह की बात मानने से इनकार किया था, ठीक है। सो अब वो मरदूद है, पहले इस बात को ज़हन में रखें। और वो जिसको अल्लाह ने अपनी रहमत से महरूम कर दिया, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा। और वो इतना एक्सपीरियंस्ड है, इतना तजर्बाकार है कि उसने आज तक बहुत सारे करोड़ों लोगों को बहका चुका है, वो अल्लाह के दीन से दूर कर चुका है, ठीक है। सो ये ज़हन में रखें कि अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उसने बहका दिया था, तो हम तो बहुत मामूली लोग हैं, हमारे लिए हमें बहकाना उसके लिए आसान है। इसका मतलब है हमें मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो याद रखिए, शैतान हर वक्त हमारे साथ होता है, चाहे हम इस वक्त मौजूद हैं, चाहे हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं, चाहे हम किसी भी जगह पर अकेले हों, हर वक्त मौजूद है। याद रखें कि समझे हम हालत जंग में होते हैं हर टाइम, ठीक है। तो हमें शैतान से बचने के लिए हर वक्त अल्लाह से दुआ मांगनी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के जरिए से, ठीक है। क्योंकि हम, ये ऐसा दुश्मन है जो हमारे साथ तो है, लेकिन हम ना उसे देख सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना उसको समझा सकते हैं कि हमारी जान छोड़ दो, ठीक है। तो हमारे पास यही इलाज है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बता दिया। लिहाजा हमें बचना है, क्योंकि उसकी कोशिश है कि मैं तो जहन्नुम में जा रहा हूँ, इनको भी लेकर जाऊं। तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हों, हम कामयाब तब होंगे जब हम शैतान से भी बच पाएंगे। तो सबसे पहले ही कामयाब इंसान की आदत है कि हम अल्लाह से जो है वो दुआ मांगे कि हमें शैतान से पनाह दे, ठीक है। और इस सूरतुल फातिहा में हम टोटल 12 आदतें सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। कामयाब इंसान की 12 आदतें, जिससे इंसान वाकई कामयाब हो सकता है। ये एक खास चीज है इस कोर्स की, तसव्वुर और एहसास, जिसके जरिए से हम हर सबक को अपनी जिंदगी में लाएंगे। हम जो कुछ भी पढ़ा करेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले ये सोचेंगे, तसव्वुर और एहसास करें। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने तावुज़ पढ़ा, तो हम ज़हन में लाएं इस बात को, दिल में महसूस करें, ज़हन में तसव्वुर करें कि हम बहुत गैर महफूज हैं, शैतान हमारे साथ है, हमले कर रहा है, ठीक है। फिर आप इसको करने के बाद ये सोचें कि अल्लाह ऊपर मौजूद तो है, सातवें जो है आसमान पर, लेकिन वो हमारे बहुत करीब भी है। तो आप फौरन अल्लाह से दुआ मांगे, और दुआ भीख के अंदाज में, जैसे भीख मांगी जाती है, जैसे हम किसी का कोई ऑपरेशन हो रहा हो, कोई मुश्किल में हो, किसी की कश्ती पानी में डूब रही हो, तो हम कैसे परेशानी में कैसे दुआ मांगते हैं, रोकर दुआ ऐसे मांगी जाती है। तो अल्लाह से जब हम दुआ मांगेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमें उस दुआ को सुनते हैं, हर चीज को जो हम दिल में भी दुआ मांगे, ठीक है। फिर हमें अपना एहतसाब करना है कि क्या आज से पहले हम शैतान को जानते थे कि वो हमारा दुश्मन है, क्या हमने उससे बचने की कभी कोशिश की है। फिर हमें प्लान बनाना है कि हमें हमेशा अच्छे दोस्तों के साथ रहना है, बुरी कंपनी से बचना है, और जो ऐसा है कि जो अल्लाह के बताए हुए तरीके के खिलाफ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें भी हमें अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। उसके लिए हमें तबलीग का काम करना होगा। जो आज सीखे वो आज अपने फ्रेंड्स को बताएं, खुद भी सिखाएं, और उनको कहें कि वो भी कुरान को समझें, ठीक है। सो अब आप में से हैंड रेज कीजिए, मैं लफ्ज बोलूंगी और आप उसका तर्जुमा करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, एक एक लफ्ज का तर्जुमा पढ़ने के लिए सिस्टर आयशा जुबैर ने पहले हैंड रेज किया है। आप सिस्टर आयशा अपना माइक ऑन कीजिए, मैं आपको लफ्ज बताती हूँ, आप उसका तर्जुमा करिए। सिस्टर आयशा, औज़ु, मैं पन्ना में आती हूँ। मैं पनाह में आता हूँ। बिल्लाहि, अल्लाह की, मिन से, अश्शैतान, शैतान की, अर्रजीम, जो मरदूद है। जो मरदूद है, माशाल्लाह। तो अब जब आप तावुज़ पढ़ेंगे, आपने एक एक लफ्ज को सीख लिया, रजीम की कोई बात को भी समझ लिया कि इसका असल मतलब क्या है। अब जब आप तावुज़ पढ़ेंगे तो आप पूरी फीलिंग से पढ़ेंगे, एहसास से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। अब हम जनाब ऑन करते हैं अपनी एक्टिविटी क्लास, जिसमें आपका एक्टिव होना तो इंतहाई जरूरी है, ठीक है। तो आप सब रेडी हो जाइए, अपने माइक्स, अपने हैंड रेज की ऑप्शन को जो है वो रेडी रखिए, क्योंकि इसमें आप सब ने इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो ये है बी पार्ट, हर सबक के 2 हिस्से हैं। बी पार्ट जो है वो ग्रामर है, और ग्रामर को ये मत समझें कि ये बोरिंग होगी, जैसे हमने अपने बचपन में उर्दू और इंग्लिश की ग्रामर पढ़ी है। मुस्कुराइए, सबसे पहले तो सब मुस्कुराइए, और माइक्स ऑन करके सब ऊंची आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह कहें,
जल्दी से चलिए माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए फौरन से। सिस्टर खोला माइक बंद कीजिए, बहुत जरूरी है पूरी क्लास में शॉर्ट टाइम में आपको याद रखना है आपका माइक बंद हो। सिस्टर खोला, सिस्टर इशाल, आप सब लोग बाकी भी जो है वो माइक देख लें जी। तो हमें ग्रामर सीखनी है, बट मुस्कुराइए क्योंकि हम यहाँ आसान तरीके से ग्रामर सीखने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो तरीका आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस तरीके से हम ग्रामर बिल्कुल नहीं सीखेंगे, आप घबराइए नहीं। जो कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं घबराना नहीं है, तो यकीन कीजिए यहाँ पर ये बात, उनकी बात जो है फायदामंद है। घबराना नहीं है तो आपके लिए आसान होगा, घबरा जाएंगे तो फिर चीजें ऑटोमेटिकली मुश्किल होंगी। तो जो तरीका हम यूज करेंगे वो करेंगे जो हमें फौरी फायदा दे। हम रूटीन के जुमले नहीं सीखेंगे जैसे हमने इंग्लिश उर्दू में बचपन में सीखे, दिस इज अ कार एंड ऑल दैट, मतलब वो जुमले हम नहीं सीखेंगे, वो चीजें उन पे फोकस नहीं करेंगे जो हमें हमारे लिए इम्प्लीमेंटेशन में फौरन ना आए। हम उन चीजों को पिक करेंगे जो डायरेक्ट हमें कुरान के साथ लिंक करें, ठीक है, जो कुरान से लिंक्ड हो। समझ आ रही है बात? इंशाल्लाह हम उन्हीं के जुमले बनाएंगे। तो आपको यहाँ आसान बनाने के लिए जो तरीकाकार बताया जा रहा है, जिसके जरिए से हमें सीखना है, वो है टीपीआई। टीपीआई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम मुश्किल, कोई टिपिकल कोई ऐसी मुश्किल चीज समझ लें। इसको आप एक गेम कंसिडर करें। ये एक गेम है, जैसे आप एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है। सो ये गेम ऐसी गेम है जिसको टोटल फिजिकल इंटरेक्शन कहते हैं, जो हमारे लिए ग्रामर को आसान और दिलचस्प बनाएगी। इसमें हमें टोटली फिजिकली इंटरेक्ट करना है अपने सबक के साथ। तो टोटली फिजिकली इंटरेक्ट कैसे करेंगे? आप सब अपने हाथ फ्री करें और मेरे साथ इशारे करके बताएं। हमें अपने वजूद से में पढ़ने के लिए इस्तेमाल करने हैं कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल और सब साथियों के साथ मिलके करना है, टीम वर्क में, ठीक है। सो सब प्रैक्टिस कीजिए। हमें क्या करना है इसको सीखने के लिए? आप सब सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, मिलकर जी। सिस्टर आप अपना नाहिल एंड रफीक अपना माइक चेक करें। नाहिल प्लीज, बहुत जरूरी है ये जी। देखिए ये कोई मजाक नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम है जो, अगर आप इशारों से वाकई इशारे करेंगे तो आपके होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मोबाइल पर बात करते हुए हम किसी को एड्रेस समझाते हैं, वहां से होकर दाईं तरफ से होकर वहां से आओ तो मेरा घर आएगा। तो इसी तरह जब हम इशारों से कोई बात करेंगे, हमारा दिमाग तेज काम करेगा, चीजें हमारे लिए आसान होंगी, ठीक है। तो इसको करते हुए शैतान को बीच में ना आने दें। यकीनन वो आपको अभी भी कह रहा होगा कि छोड़े मैम, तो हमें देख नहीं रही, तो इशारे नहीं करेंगे तो क्या होगा? इससे ये होगा कि फिर ग्रामर हमें मुश्किल लगेगी, ठीक है। तो इशारे जरूर करें। ये 6 अल्फाज हमें नजर आ रहे हैं। ये हम सब जानते हैं कि कोई भी बात करते हुए हम 3 तरह की बात करते हैं। या तो उस शख्स की बात करते हैं जो कि मौजूद नहीं है, वो शख्स, ठीक है, वो जो यहाँ मौजूद नहीं है। या हम उनको उसकी बात करते हैं जो कि हमारे सामने मौजूद है, जिससे हम बात करें, या फिर हम अपनी बात करते हैं। तो हम कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? जैसे किसी का नाम हो, हम उसके लिए जो, जैसे नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में, उर्दू में इस्म की जगह ज़मीर, नाम की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वो शख्स, ठीक है, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब, जनरली मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले ये याद रखना है कि हम मुज़क्किर जो है वो सीगा सबसे पहले सीखेंगे, मुज़क्किर, ठीक है। मुज़क्किर के लिए हमें हमेशा दाएं हाथ का इशारा करना है, राइट हैंड। जब भी मैं आपको बताऊं कि मुज़क्किर के लिए हम टेबल पढ़ रहे हैं, तो हम कौन सा इशारा करेंगे? दाएं हाथ का। तो आप मुझे बताओ, हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे थे, टेबल्स की बात हो रही थी और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि जी, हम यहाँ टेबल में पढ़ रहे थे कि अगर हमें मर्द हजरात के लिए बात करनी है तो दाएं हाथ का इशारा करना होगा। तो ऑब्वियसली अगर किसी फीमेल की बात करनी है तो बाएं हाथ का इशारा होगा। वाहिद एक की बात होगी तो दाएं हाथ की तशाहुद उंगली का इशारा होगा, और अगर जमा यानी ज्यादा की बात होगी तो 4 उंगलियों का इशारा, ठीक है। तो इशारा क्या होगा? हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। अंडरस्टूड सी बात है। अगर हम उर्दू में कहें, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। सो दिस इज वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। मैं चाहूंगी कि आप में से हैंड रेज करके कोई इसको प्रैक्टिस करे। मैं आपके साथ इशारे करूंगी। सिस्टर माहीन, आप अपना माइक फौरन से ऑन कीजिए और इस टेबल को तर्जुमे के साथ फौरन से पढ़िए। जी सिस्टर माहीन नबील। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। माशाल्लाह, माशाल्लाह, दिस इज डन।
she has completed it in a good manner. सिस्टर हानिया आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको अब आप सिर्फ अरबी में पढ़ेंगी और पूरी ईमानदारी से इशारे करके पढ़ेंगी. सिस्टर हानिया. हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु. माशाल्लाह माशाल्लाह, यू हैव डन दिस. तो देखिए ये थोड़ी सी देर में 6 अल्फाज सीखे हैं आपने. कह रहे को 6 हैं, लेकिन आपने कुरान के 1295 लफ्ज 1295 अल्फाज सीख लिए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए. आप सब जरा माइक ऑन कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप एक्टिवली मौजूद हैं. माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कहिए. अल्हम्दुलिल्लाह जी. माइक ऑफ कर लीजिए. अल्हम्दुलिल्लाह. माइक ऑफ कर लीजिए. एक लफ्ज आपको याद रखना है जो आज हम सीख रहे हैं, वो है मन. मन का मतलब होता है कौन. कौन, हु. ठीक है, जैसे हम कहते हैं कौन है, कौन, उसको अरबी में कहते हैं मन. बहुत आसान लफ्ज है, इसको याद रखिए. हम इस लफ्ज मन को चेक कर लीजिए. अगर हम लफ्ज मन को इस टेबल के साथ मिलाएं, ये जो 6 अल्फाज हमने पढ़े हैं, मैं अब मन का लफ्ज जोड़ती जाऊंगी तो मुकम्मल एक लफ्ज बनेगा. मन हुआ का मतलब है कौन है वो. तो बताइए मन हुम का मतलब क्या बनेगा. माइक ऑन करके बताइए, मन हुम का मतलब क्या होगा. कौन है वो सब. गुड. मन अंता का मतलब क्या होगा. कौन है आप? कौन है आप. मन अंतुम. कौन है आप? ओके, और अगर कहें मन नहनु, कौन है हम सब. बिल्कुल इसी तरह जी. जज़ाकल्लाह, आपकी पार्टिसिपेशन का शुक्रिया. अब आप अपने माइक्स को जल्दी से बंद कर लीजिए. ये एक्टिविटी बहुत जरूरी है. फौरन से माइक जब मैं कहूँ तो आप बंद कर लिया करें ताकि सबको आसानी हो. जी, इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम कहें, मैं आपसे सवाल करूं मन हुआ कौन है वो, तो आप क्या जवाब देंगी. सिस्टर तैयबा बताइए माइक ऑन करके, मन हुआ कौन है वो, जवाब क्या होगा सिस्टर तैयबा. हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है. हम सब जानते हैं इंग्लिश में भी मुस्लिम कहते हैं और उर्दू में भी मुस्लिम का लफ्ज इस्तेमाल होता है. एक्चुअली ये अरबी का लफ्ज है. मुस्लिम एक मुसलमान मर्द को कहते हैं, और ज्यादा मुसलमान मर्द हो तो कहते हैं मुस्लिमून. अगर मैं आपसे कहूँ मन हुम, कौन है वो सब, तो उसका जवाब क्या होगा. सिस्टर फायजा खान बताइए. मन का जवाब मुस्लिमून. हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है. माशाल्लाह सिस्टर फायजा. मन अंता, कौन है आप, जवाब क्या होगा. मैं मुसलमान हूँ. मन अंतुम, कौन है आप सब, जवाब बताएंगे सिस्टर आमना जहरा. मन अंतुम का जवाब मन अंतुम. नहनु मुस्लिमून. माशाल्लाह माशाल्लाह. माइक अपने बंद रखिए. और ये 3 अल्फाज याद रखने हैं. वा का मतलब है और, फा का मतलब पस, आ का मतलब क्या. वा फा आ. आ जो है ये किसी भी सवाल के लिए इस्तेमाल होता है. सो ये बहुत आसान है हमारे लिए इनको समझना. अब देखें कि ये जो पढ़ा था, इसके साथ अगर हम का टेबल है, अगर इसके साथ हम जोड़ते जाएं वाह, तो बाकायदा अल्फाज बनते हैं. और वो सब, और आप, और मैं, और आप सब, और हम सब. इसी तरह फा का लफ्ज अगर हम जोड़ दें, फा का मतलब अभी हमने पढ़ा है फस. अगर हम इसका लफ्ज जोड़ें तो क्या बनेगा. फस वो सब, फस आप, फस मैं, फस आप सब, फस हम सब. ये टेबल जो जोड़कर बनाए गए हैं, ये आपका होमवर्क है, आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी. ठीक है, मस्ट. मे बी कल के क्लास में मैं आपसे ये सुन लूं. ठीक है, तो आपने इनको जरूर प्रैक्टिस करना है इशारों से. अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 अल्फाज कुरान में इस तरह से आए हैं. हुआ 481 बार, और ये इसी तरह रिपीटेडली कुरान में आ रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि हम कुरान के हजारों लफ्ज सीख चुके हैं. अपने जहन को जरा रोशन करें. डोंट थिंक कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप सीख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है जो कि दिमाग है. और हमारे पास ये सबसे निहायत बेहतरीन और ताकतवर जो है अल्लाह की नेमत है, जिसको हम इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकते हैं, पूरी दुनिया को जीत सकते हैं. ठीक है, तो ये तो अल्लाह की कुरान को, किताब को समझना है, जिसको अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि आसान है. ठीक है, सो याद रखिए कि हमारा दिमाग सिर्फ वो दिमाग नहीं है जिसको हम समझते हैं कि छोटा सा क्या है, कुछ नहीं. इस दिमाग में अल्लाह ने ऐसा जबरदस्त सिस्टम रखा है कि इसमें 100 बिलियन सेल्स हैं हमारे दिमाग में. एक छोटा सा दिमाग जो हमें नजर आता है, और वो जब हम कोई काम करते हैं तो वो सब जो सेल्स हैं वो काम कर रहे होते हैं तेजी के साथ, सेकंड्स के अंदर. ठीक है, तो ये मत सोचे कि हम कर नहीं सकते. अगर कोई हमसे ये कहे कि आप नहीं कर सकते, आप तो अक्लमंद नहीं है, आप बेअकल हैं,
تو ہم تو بہت غصہ ہو جائیں گے, ہمیں برا لگے گا, تو پھر ہم خود سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم بیٹ کر لیں, ہم نہیں کر سکتے, ہم کر سکتے ہیں, بہت گنجائش اور قوت موجود ہے. سو کبھی یہ مت کہیے کہ ہم نہیں کر سکتے. آپ سب کو مبارکباد, آج کا سبق مکمل ہوا الحمدللہ. یاد رکھیں سبق نمبر 1 کے اختتام پر ہم نے 12 الفاظ بیسک سیکھے ہیں جو قرآن میں 7248 بار آئے ہیں. قرآن میں کل 4500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار ریپیٹ ہوئے ہیں. تو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے ان 4500 کو انشاءاللہ. اس کا مطلب ہے ان کو سمجھنا انتہائی آسان ہوگا. صرف آج کے سبق کے ساتھ ہم اس قدر الفاظ سیکھ چکے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ کل تک کی جو بیٹری ہے اس کا لیول کہاں پہنچے گا. سو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے با آواز بلند الحمدللہ کہیے سب لوگ جلدی سے. ہم کیا ماشاءاللہ اب مائک آف کر لیجیے, مسکرائیے. یہ دیکھیے اسمائلی آپ کو نظر آ رہی ہے, یہاں پر مسکراتے ہوئے کام کریں گے سب آسان ہوگا. یاد رکھیے 7 ہوم ورکس ہیں جو آپ کو کرنے ہیں. میم سمیہ کو پتہ نہیں چلے گا بٹ اللہ از واچنگ. اپنی عادت بنا لیجیے, 2 تلاوت کے ہیں, 5 منٹ ایٹ لیسٹ قرآن سے آپ ضرور پڑھیں. اور نہیں تو آج جو آپ نے سیکھا ہے وہی باقاعدہ قرآن سے, زبانی نہیں, آپ وہی پڑھ لیں, اعوذ باللہ کو پڑھیں اور خود اس کا ترجمہ کریں. 5 منٹ سے ہی روز کی عادت بنائیں. 5 منٹ چلتے پھرتے حافظے میں زبانی دہرائیں. ٹھیک ہے, 2 ہوم ورک جو ہے وہ پڑھنے کے ہیں, اپنی کتاب سے پڑھیے. ٹھیک ہے, کتابیں جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہیں, سافٹ کاپی میں بھی آپ کو موبائل پہ بھی مل جائیں گی, اور پاکٹ بک جو ہے آپ اس سے پڑھیے. ٹھیک ہے, شیٹ سے آپ خود سے تیار کر سکتے ہیں, اپنا ریٹن ورک کر کے ٹیبلز بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کو MP3 پر اگر آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں, ادروائز میری ریکارڈنگز آپ سے شیئر ہوں گی, آج ہی ہو جائے گی ضرور. آپ اس کے تھرو بھی سن سکتے ہیں, چیزوں کو سن کر آپ زیادہ اچھے سے دہرا سکتے ہیں, یاد کر سکتے ہیں. اپنے ساتھی کورس سے کورس کی بات نہیں کرنا, آپ کوئی اپنا کمپینین بنا سکتے ہیں. کئی لوگ ہیں مجھے پتا ہے یہاں پر کلاس میں جن کے ایک ہی گھر سے 3-4 لوگ موجود ہیں, انہوں نے نیم بھی لکھے ہوئے ہیں. سو آپ لوگ پلیز اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں. اور آپ کو ایک پلیٹ فارم میں خود دے رہی ہوں آج انشاءاللہ. ٹیم جو ہے ایک اسپیشل ٹیم ہے آپ کی واٹس ایپ کے اوپر, ٹیم ورک کے نام سے, جہاں آپ مل کر سب سیکھیں گے. ٹھیک ہے, سو آپ وہاں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے رہیں, آپ کے لیے ہوم ورک کرنا آسان ہو جائے گا. اور نماز میں سورتوں کو تلاوت کریں, مختلف صورتیں جو اس میں آپ سیکھیں گے آہستہ آہستہ, اور جتنی نماز سیکھ لی ہے اب آج کے بعد اس کو سمجھ کے پڑھیں, اور مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے, اپنے اتنے زیادہ لوگوں میں سے چنا ہے کہ تم اللہ کو ہم اتنے پیارے ہیں. ذرا سوچیں, اللہ کا محبت کا اظہار کہ ہمیں چن لیا گیا ہے کہ آپ قرآن کو سیکھیں ماشاءاللہ. تو اب ہمیں اس کو اللہ کے انتخاب کو ڈیفینیٹلی ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اور صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں, دوسروں کو سکھائیں. سو ٹیچر بنیے, جب آپ دوسروں کو سکھائیں گے تو آپ اصل میں زیادہ سیکھ پائیں گے, آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور آپ کو اگر کوئی ٹریننگ ہماری طرف سے ہیلپ چاہیے دوسروں کو سکھانے میں, آپ رابطہ کریں. الفلاح منزل جو ہے وہ باقاعدہ ٹیچر بنانے میں پوری سپورٹ فراہم کرتے ہیں تمام, تو آپ اس میں اپنی ولنگنس شو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے انشاءاللہ سکھانے والا بننا ہے سب. اب آپ دعا مانگ لیجئے جو کہ ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے, پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آمین.